बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में इस वक्त की अहम और बड़ी ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। सबसे अहम ख़बर ये है कि हलीमा बीबी के साहबज़ादे शाहरेज़ साहब को अगवा कर लिया गया है और आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो एक तरह से सबूत लेके आना शुरू हो गई है। और ये सबूत जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर लोग, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, वो ये सबूत सामने लेके आ रहे हैं कि यानी जिससे साबित होता है कि आसिम मुनीर साहब ने कोई ना कोई बात वहाँ पर की थी सुहेल वड़ायत साहब के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि सुहेल वड़ायत साहब की वकालत के लिए लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं सच लेके अपनी तरफ से। बल्कि यकीनन सच अपनी तरफ से क्या है, ये एक सबूत है तो फिर उसको चैलेंज पता नहीं किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। एक बारीक कार्रवाई पाकिस्तान के सबसे बड़े एक इदारे की है, सहाफ़ती इदारे की। और वो सहाफ़ती इदारे ने क्या बारीक कार्रवाई की है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। और चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 50 साल के बाद एक फ़ैसला दिया है। और मामला जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। और बहरहाल ये एक बड़ा, वो कहते नहीं कि मुकदमा जो होता है वो अगर आज कोई दाखिल करता है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस तरह का है कि पोते को शायद इंसाफ मिल जाए आगे चल के। यानी अगर मैं आज मुकदमा दर्ज करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे पोते को जाके इंसाफ मिले, मुझे अपनी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिलेगा। इसकी गोल्डन मिसाल है ये लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला। और इसके अलावा जो है वो इक़्तिसादी शुमारियात का एक सर्वे आ गया है कि कितनी मसाजिद हैं पाकिस्तान में। बड़ी चीज़ें आई हैं, इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। मरियम बीबी पाकिस्तान से बाहर हैं, जापान में, और इश्तिहारों की भरमार हुई हुई है। और इसमें भी बड़ी एक दिलचस्प यानी कह लें कि सूरत हाल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये ख़बरें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और हम यूँ जनाब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी है वो सारा मामला ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मामला ये है कि हलीमा बीबी साहिबा के साहबजादे हैं जनाब शाहरेज़ साहब, इनको अगवा किया गया है। और ये तकरीबन अब से कोई 1.5 घंटा पहले ख़बर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने ये ख़बर ब्रेक की थी। और उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा कि हलीमा बीबीज़ होम इन लाहौर हैज़ बीन अटैक्ड बाई मैन इन प्लेन क्लॉथ्स। यानी कि सफ़ेद पाराचात में मलबूस किसी शख्स ने हलीमा बीबी के घर के ऊपर हमला किया है। हर सन शाहरेज़ हैज़ बीन अबडक्टेड, उनका जो बेटा शाहरेज़ है उसको अगवा कर लिया गया है। द फैमिली हैरेस्ड एंड द स्टाफ हैज़ बीन बीटन अप, उनकी फैमिली को जो है वो हरास किया गया है, खौफज़दा किया गया है। और जो उनके क्या उसको कहते हैं मुलाजमीन हैं उनको जो है वो हरासा किया गया है, बल्कि मारा गया है। अब अली मीन गंडापुर साहब भी मैदान में आ गए हैं और ये कहते हैं कि द अबडक्शन ऑफ हलीमा खान्स सन शेराज फ्राम हर होम बाय मैन इन प्लेन क्लॉथ्स इज डेस्पिकेबल, सच फाशिस्ट टैक्टिक्स मस्ट एंड वी डिमांड हिज इमीडिएट रिलीज़। तो जो शवाहिद हैं जी, और ये इनके नीचे फिर जो गुफ्तगू चल रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बेसिकली इसकी ज़िम्मेदारी रियासत के ऊपर डाल रहे हैं। और मैं अगेन ये रियासत ही ज़िम्मेदार होती है इस तरह की जो भी बातचीत हो, या तो दोनों सूरतों में अगर रियासत के जो अहलकार हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं हैं इस अबडक्शन में, तो फिर उनको वो सामने लेके आना पड़ेगा बंदा जिसने इनको गिरफ़्तार किया है। अभी मेरा ख़्याल है कि चूँकि पाकिस्तान में इस तरह की जो गुमशुदगियाँ होती हैं वो माजी में हम खुद हुए हैं, लेकिन मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह से हुए। गुमशुदा होना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। तो फौरी तौर के ऊपर वो कहते हैं ना जी कि कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, नतीजे के ऊपर नहीं फ़ौरन पहुंचना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ मामूल का हिस्सा हैं। और बहुत से लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो हलीमा बीबी हैं वो हर रोज़ जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम देती हैं, तो लिहाजा उनको सबक सिखाने के लिए ये वाला काम किया गया है। वैसे बाय द वे मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ कि इनका एक बेटा जो था शेर शाह, वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस भी था और फिर वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान से बाहर चला गया था और फिर वो पाकिस्तान वापस आ गया। अभी तक वो शायद पाकिस्तान में है और जो मोतरज़ीन हैं
اور خصوصاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ تو سرعام کہتے ہیں کہ لیما بی بی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہے، وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. اور حسان نیازی صاحب گرفتار ہو گئے تھے پینٹ لہرانے کے چکر میں، اور وہ جذباتی ایک حسان نیازی، میں اس کو کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا، لیکن جذباتی آدمی ہے. رپورٹڈلی یا یوں کہے کہ حسان نیازی صاحب کے والد صاحب جو ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو ان کا بیٹا تھا شیر شاہ لیما بی بی کا، اس نے وہ پینٹ لا کے ان کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور وہ جذبات کی رو میں وہ پھر حد سے نکل گئے. تو یہ الزامات لگتے ہیں کہ لیما بی بی، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا اگر وہ بچ گیا تھا ان کا بیٹا یہ اچھی بات ہے، اگر وہ پاکستان واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے قانون کے اداروں کو مطلوب نہیں تھا. اب کیوں نہیں تھا یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو اب اگر ان کا دوسرا بیٹا اگر ابڈکٹ ہوا ہے تو اس کو بازیاب ہونا چاہیے. اچھا جی، عاصم منیر صاحب، ڈی جی اے ایس پی آر کی جو آج کی پریس ریلیز جو چرچا ہے، آج کی سب سے بڑی خبر، پریس ریلیز نہیں، وہ جو گفتگو ہوئی تھی ڈی جی اے ایس پی آر کی صحافیوں کے ساتھ، اس کا آج بڑا وہ جناب بہت زیادہ چرچا ہے. پاکستان کا ایک سب سے بڑا نیوز چینل اس وقت دباؤ محسوس کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی اس نیوز چینل جیو نے پہلے تو خبریں وہ چلائیں، یعنی کالم چھپنے کے بعد کہ جی کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صدر صاحب بھی یہی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی یہی ہیں، میں ایک سپاہی ہوں، شہادت میرا مقصد ہے. تو 5 دن بعد آلموسٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 دن کے بعد یہ ڈی جی ایس پی آر کو یہ کیوں تردید کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ باقی کالم کے جو حصے تھے وہ پاکستان کے میڈیا کے جو دوسرے تیسرے سیکشنز ہیں انہوں نے وہ اٹھائے، اور اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا شور اٹھا کہ جی کہ بیسیکلی تو پاکستان کی ریاست معافی چاہتی ہے، معافی ان کو ایک اپالوجی وہ ان کو ایک مطلوب ہے عمران خان سے، یہ انا کی جنگ ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ چلی، تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً عاصم منیر صاحب کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ڈی جی ایس پی آر نے کہ اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو اب جو سہیل وڑائچ صاحب یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سچ جاننا چاہتے ہیں یا سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، یہ جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے کہ آیا عاصم منیر صاحب نے کوئی انٹرویو دیا تھا یا محض انہوں نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے چند پاکستانی جو چند 100 700 800 جتنے تھے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی. تو 3 دن پہلے جناب ابصار عالم صاحب، جن کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا تھا، ان کا پروگرام جو تھا، میں حیران ہوا تھا کہ وہ تو آج ان کا پروگرام جو ہے وہ اسی بابت جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے ثبوت کے طور کے اوپر. تو آج تو ان کی والدہ کو دوسرا دن نہ فوت ہوئے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ 3 دن پہلے کا پروگرام ریکارڈ کیا گیا تھا یا نشر کیا گیا تھا سما ٹی وی کے اوپر. تو انہوں نے جو بزنس فورم کے چیئرمین ہیں یورپ کے جناب سردار ظہور اقبال صاحب، ان کا کوئی 12 منٹ کا انٹرویو یا ان سے گفتگو کی ہے، اور خصوصاً اسی پیرائے میں کی ہے کہ یہاں پر بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے، اور اس خصوصاً وہ جو ذکر ہے معافی تلافی والا اس کے اوپر. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے، یعنی یہ پڑا ہوا ہے ان کا جو جس کو ہم کہتے ہیں انٹرویو، اس میں انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو باتیں سہیل بھائی نے کی، محسن نقوی صاحب موجود تھے وہاں پر، اور سہیل بھائی صاحب کا بات کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، جو سوال و جواب جن کا ذکر سہیل وڑائچ صاحب نے کیا ہے وہ باتیں وہاں پر ہوئیں. اور جو خطاب کی بات انہوں نے کہا خطاب الگ سے تھا، اس میں جو باتیں ہوئیں وہ تو بھی پورا رپورٹ نہیں ہوا. تو جو نکتہ ہے، جو مدعا ہے، یہ صورتحال وہ بڑی نازک بھی ہو چکی ہے، بڑی گمبھیر بھی ہو چکی ہے. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ثبوتوں کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ گفتگو ہوئی تھی، سوال و جواب ہوئے تھے، اور وہ جو میزبان ہیں جنہوں نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں سہیل وڑائچ صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ، اب نام نوم نہیں لیا گیا، تو انہوں نے بات آلموسٹ وہی ہے کہ جی کہ اگر اس پیرائے میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی معافی مانگے اس کو احساس ہو کہ یار کہ اس نے غلط کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے تو بڑی لائٹ سی گفتگو ہو رہی تھی. یہ ظہور اقبال صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن گفتگو تو ہو رہی تھی.
باتیں تو ہوئیں، اب وہ آف دی ریکارڈ تھیں یا وہ آف دی ریکارڈ نہیں تھیں، وہ کہا جو سٹیج کے اوپر بات ہوئی تھی وہ تو آرمی چیف صاحب نے کہا تھا یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں، یہ ہم تک رہنی چاہیے، لیکن جو سہیل ولایت صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ کتنی انہوں نے کی کتنی نہیں کی، کیا وہ آف دی ریکارڈ کہی گئی تھی نہیں کی گئی تھی، یہ اپنی جگہ کے اوپر بات ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے موقف کے سامنے، ان کی تردید کے سامنے ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، وہ شاہد اسلم صاحب ہیں میرا خیال ہے، ایک صحافی ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت شاہد اسلم صاحب وہ امریکہ میں ہیں، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کوئی 47 منٹ اب سے پہلے کہ فیلڈ مارشل کے برسلز میں میزبان کے مطابق جو باتیں سہیل ولایت صاحب نے کالم میں لکھی ہیں وہ تمام باتیں وہاں سوال و جواب میں ہوئی ہیں، اور یہی ہے، آپ یہ لنک دے دیجئے گا اگر کوئی آپ دیکھنا چاہے تو ابصار عالم صاحب کا جو 3 دن پہلے کا پروگرام ہے وہ آپ جا کے سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جناب دوسری خبر ہو گئی۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ بارشوں سے متعلق ہے، اور بارشوں سے متعلق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور اس فقیر نے جو جیو کی یا پاکستان کے دیگر جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد جو زندگی مفلوج ہوتی ہے اس پر جو سندھ گورنمنٹ کی کلاس ہوتی ہے اس کو ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان سب کو بہت زیادہ یہ جو بات چبھتی ہے کہ جی کہ وہ پنجاب میں تو کچھ اور ہوتا ہے، بس آپ سندھ کو، وہ سندھ کارڈ بہت کھیلتے ہیں یار، ایون کہ جو لاہور میں ہمارے پنجابی دوست ہیں اور وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سندھ کارڈ بیٹھ کے یہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وکٹم کارڈ بیسیکلی، تو وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں۔ تو جیو والوں نے آج ایک تھوڑی سی شرارت کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، جیو نے آج ایک جنگ گروپ نے خبر دی کہ جی کہ ممبئی میں اتنی تباہ کن بارش اور اس بارش کے بعد بھی زندگی معمول کے اوپر رواں دواں، یعنی کہ ممبئی میں 24 گھنٹے میں 300 ملی میٹر بارش، معمولات زندگی رواں دواں۔ بھارتی شہر ممبئی میں 24 گھنٹے کے دوران 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، تاہم اتنی زیادہ بارش کے باوجود معمولات زندگی رواں دواں رہے، شہر میں اسکول اور دفاتر کھلے رہے اور بازار میں خریداروں کی آمد و رفت جاری رہی، مقامی ٹرین سروس جزوی متاثر ہوئی، جزوی سمجھ رہے ہیں نا جی، تاہم چلتی رہی، شدید بارش کے باعث کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، تاہم ریسکیو ٹیمیں الرٹ رہیں، ڈرینیج تیز کرنے کے لیے پمپس کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، حکام نے مختلف حادثات میں 6 ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے، علاوہ ازیں مونو ریل میں پھنسے 582 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، 582 مسافر پھنس گئے ہیں اور زندگی معمولات زندگی رواں دواں تھی۔ تو یہ ان کی ایک جو ہم کہتے ہیں نا یہ باریک کاروائی یہ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی ہماری ٹیم نے جو ہے وہ انڈین جو میڈیا ہے ٹائمز آف انڈیا اس کو کوٹ کیا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور وہاں پر اچھا خاصا جو ہے وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، یعنی کہ وہ جو سب ویز ہیں ان کی بند، ان کے جہاز فلائٹیں پروازیں منسوخ، اور لوگ جس طرح 582 خود جنگ کی خبر میں ہے وہ جناب پھنس گئے تھے لوگ، تو یہ 582 افراد جس شہر میں پھنس جائیں وہاں پہ معمولات زندگی ٹھیک ہوتا ہے، مطلب کمال ہے کہ صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی جناب، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، بڑی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دیں، اور 1.5 دن کی بارش میں 409 ملی میٹر بارش ہوئی اور ممبئی مفلوج ہو گیا، یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے، ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ مفلوج ہو گیا، لیکن جیو کہہ رہا ہے نا جنگ والے نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوئی اور جناب کراچی بیٹھ گیا، ڈوب گیا، ادھر ممبئی میں دگنی بارش ہو گئی اور وہ جناب معاملات زندگی چل رہے تھے۔ ایویں نہ کرو، جو آپ ٹھیک کہتے تھے وہ ہم آپ کو کل تک ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن اب آپ نے زیادتی کی ہے سندھ حکومت کے ساتھ، ہم سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ چین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، اور نا وزیر اعظم نہیں، وزیر خارجہ، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نائب وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا تھا، دفتر خارجہ کا ان کا وزٹ تھا،
وانگ پی ان کا نام ہے، وزیر خارجہ کا، اور یہ چھٹا دور چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات کا، اور یہ مذاکرات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور پریس کانفرنس کے بعد جو خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی، یہ پہلے 15 مئی 2024 میں ہوا تھا جی، یہ 5واں دور ہوا تھا بیجنگ میں۔ اب یہ جو آج مذاکرات ہوئے، یا مذاکرات ہی کہیں گے اس کو، اسٹریٹجک ڈائلاگ، اور کیا ہوتا ہے، مذاکرات ہی ہوں گے۔ تو جناب یہ دونوں نے پھر پریس کانفرنس اکٹھے کی۔ چین اپنی ہمسایہ ڈپلومیسی میں پاکستان کو ترجیح دینا جاری رکھے گا۔ اب یہ ذرا باریک معاملہ ہے، اور یہ چونکہ فارن پالیسی سے متعلق ہے۔ اس وقت جو بریک اپ ہوا ہے امریکہ کا اور پاکستان کا، امریکہ کا، اللہ معاف کرے پاکستان کہتا ہے، بڑی مشکل ٹھیک ہوا ہے، امریکہ اور بھارت کا۔ بھارت میں اگر وہ ان کا میڈیا کہہ رہا کہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج میں حسین حقانی صاحب کی بھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ یار کہ وہ جتنے مرضی ڈائلاگ کریں لیکن وہ اپنے تعلقات کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن بریک اپ ہو چکا ہوا ہے، آگے چل کے ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جو یہ سیاسی اور سفارتی دنیا ہے، اس میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، مفادات کا کھیل ہوتا ہے۔ تو اب جو واحد آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ، وہ جو ساؤتھ پول کے ساؤتھ گلوبل کہتے ہیں اس کو جو لیڈ کر رہا ہے اب رشیا کی جگہ، وہاں پر اب وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، کاروبار ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن معاملہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اسٹریٹجکلی ٹھیک چاہتا ہے۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے کہ تو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، وہ والا جناب وہ سین وہ اب امریکہ کو کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ میں پھر چین دے نال فٹ ہو جاؤں گا۔ تو چین کے ساتھ فٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اور چین نے کوئی جنگ لڑنی ہے۔ چین کی پالیسی یہ ہے کہ جو ایک براڈر پرسپیکٹو میں کہ بزنس کریں، اکانومی ٹھیک کریں، اور اس کے نیچے آپ کے جو معاملات ہیں وہ جنگ کی بجائے پیار محبت کے ساتھ ان کو سیٹل کریں۔ تو آنے والے وقت میں وہ اروناچل پردیش جو ہے اس کی ایک کہہ لیں کہ چین کا اس کے اوپر اپنا دعویٰ ہے، اور اس کے باوجود جو بھارت ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان میں وہ آئے ہیں، اور چونکہ انڈین جو وزیر اعظم ہیں مودی، انہوں نے بھی جانا ہے، یہ جو ایس سی او کی کانفرنس ہونی ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی جانا ہے، اس سے پہلے ان کا پاکستان آنا یہ بڑا میننگ فل ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، بہت انٹرسٹنگ فیصلہ ہے، اور یہ ایک گولڈن ایگزامپل ہے کہ کس طرح پاکستان میں جو عدالتی نظام کام کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک فیملی جو تھی وہ انڈیا سے پاکستان اس نے ہجرت کی تھی، اور جب وہ پاکستان آئی تو لٹے پٹے تھے وہ والے۔ میں جو ہے وہ آپ کو خبر پوری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے پہلے شروع ہونے والا جائیداد کا تنازع حل کرتے ہوئے بہن کی اولاد کو جائیداد میں، اب میرٹس پہ نہیں ہم نے جانا، میں صرف آپ کو اس میں خبر یہ ہے کہ ایک فیصلہ تقریباً 78 سال کے بعد ہوا ہے، پاکستان کو بھلے 78 سال ہو ہی گئے ہیں، تو 78 سال بعد ہوا ہے، اور ابھی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل جا سکتی ہے۔ ظلم یہ ہے، سمجھیں اس بات کو۔ تو وہ معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی سی خبر ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عدالت نے قرار دیا کہ غفورہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی عدالت نہیں گئیں، اور ان کی وفات کے بعد اولاد نے 21 برس تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اچانک 2009 میں 1952 کے معاہدے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، جو قانون کے مطابق قابل سماعت نہیں تھا۔ جسٹس خالد اسحاق نے جمشید سمیت دیگر کی اپیل پر 29 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 1945 میں کریم بخش کی بھارت کے موضع براس میں زمین تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے کریم بخش کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پاکستان میں ہجرت کر کے آئے۔ کریم بخش کی جائیداد بڑے بیٹے عبدالغفور کے نام ہوئی، لیکن وہ قیام پاکستان کے وقت ہی جاں بحق ہو گئے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عبدالغفور کی بیوہ اور بھائی نے 1948 میں کے سیٹلمنٹ اینڈ ری ہیبلیٹیشن آرڈیننس کے تحت بھارت کی زمین کے عوض پاکستان میں کلیم داخل کر دیا، اور پھر 1988 میں جو ہے وہ غفورہ بی بی زندہ رہی 1988 تک، اور جو اس کا بھائی تھا وہ 1985 تک رہا۔ اب جو بی بی تھی غفورہ بی بی، اس نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا تھا کہ یار کہ مجھے بھی میرے باپ کی جائیداد سے حصہ دیا جائے۔
ان کی اولاد نے پھر کلیم کر دیا کہ جی ہمارے باپ کو 1952 کے ایکٹ کے تحت ہمارے والدہ کو حصہ نہیں ملا تھا. یہ تب سے کیس چل رہا تھا. خیر عدالت نے وہ آج کیس جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا, اور اپیلیں جو تھیں غفورہ بی بی کے حق میں جو فیصلہ ہوا تھا, یا غفورہ بی بی کے بچوں کے حق میں جو فیصلہ ہوا تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. اور اب جو ہے وہ یہ اپیل سپریم کورٹ جا سکتی ہے. باقی پتہ نہیں کتنے سال اس کے اوپر لگتے ہیں وہ, لیکن مثال جو ہے وہ ہم نے جو سنی ہوئی تھی کہ یہاں پر کیس آج اگر میں کرتا ہوں تو میرے پوتے کو شاید انصاف مل جائے تو مل جائے, نہ مجھے انصاف ملے گا نہ میرے بیٹے کو انصاف ملے گا. یہ دیوانی مقدمات کا معاملہ تھا. تو انٹرسٹنگ خبر تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا جی, ایک جو آخری خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم بی بی 5 روزہ دورے کے اوپر اس وقت جاپان میں ہیں, اور وہاں پر وہ جو ان کی مصروفیات ہوتی ہیں, یہاں پر اشتہار چھپ رہے ہیں دما دم دڑا دڑ, دو اشتہار چھپ رہے ہیں. مریم نے مصروف دن گزارا, مریم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, بڑا عجیب لگ رہا تھا. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف والے لوگ ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے. اور ویسے بھی عجیب لگتا ہے کہ یار یا تو اور جی وہ پنجاب کو چین کے برابر اور سارے خواب سہانے سجانے, اس طرح کی وہ آپ اشتہار دیکھ لیں, پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا دیتے ہیں, تو وہ دیکھنے میں بھی بات بڑی عجیب لگ رہی تھی. تو میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ یار کہ اس طرح کی کارروائیاں پہلے بھی ہوتی تھی, تو کچھ دوستوں کا جو اشتہارات سے متعلقہ ہیں انہوں نے کہا ماضی میں بھی ہوتے تھے, یہ چھپتے تھے, لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. یہ مریم بی بی کو ویسے ہی جو ہے نا کسی نے سمجھایا ہوا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. مطلب یہ کہ کارکردگی جو ہے وہ بس دکھائیں گے تو لوگوں کو بار بار رجسٹر کروائیں کہ بہت کام کر رہے ہیں. اب یہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہوتی ہے, کتنی کامیاب نہیں ہوتی, وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ماضی میں بھی ہوتا تھا, لیکن تنقید بہت ہو رہی ہے. اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی مالک صاحب بھی اس کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ پبلک وہ سر یہ سیاستدان اسی طرح ہی کرتے ہیں, اور یہ واقعی یہ اکانومی بھی کا بھی پارٹ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر تھے عمران خان صاحب, وہ جو نیا پاکستان بنانے چاہتے تھے, تو اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی تصویریں کیوں لگاتے سرکاری اشتہار کے اوپر. پھر خان صاحب نے بھی لگانی شروع کر دی, تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں, عمران خان صاحب کی محبت میں کچھ لوگ بہت گند کر جاتے ہیں. میں چونکہ مریم بی بی جاپان کے دورے کے اوپر ہے, تو مظہر برلاس صاحب ایک بڑے غلیظ قسم کے ایک انسان ہیں. کہنے کو وہ ایک صحافی اور کالم نگار ہیں, لیکن بہت ہی گھٹیا وہ آدمی ہیں. اس نے ایک تصویر میں, یہ بہت نازیبا تصویر ہے, یہ کوئی شریف آدمی اپنی فیملی میں بیٹھ کے شاید اس کو نہ دیکھے نہ ڈسکس کرے, لیکن یہ کتنے گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں. یہ اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے. یہ تصویر دیکھیں, یہ مظہر برلاس صاحب جنگ میں کالم لکھتے ہیں اور دانشور ہیں اپنے والوں, اور کتنا غلیظ اور گھٹیا آدمی ہے. یہ اس نے یہ تصویر لگائی, اور پھر جب لوگوں نے اس کو لتاڑنا شروع کیا تو پھر یہ پوائنٹ ڈیلیٹ کر کے میری اطلاع کے مطابق دوڑ لگا گئے. تو بندے کو سیاسی مخاصمت میں, مخالفت میں, یا پھر اختلاف رائے میں گرنا نہیں چاہیے, غلاظت نہیں بکنی چاہیے. مظہر برلاس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ والا کام کیا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, یہی کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.